बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को बहुत पसंद किया करते थे, आप किन ग़िज़ाओं को खाया करते थे। इन ग़िज़ाओं के कुछ फ़वाइद भी आपको बताएंगे और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ आपको बताएंगे वो कौन सी ग़िज़ा थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ तक नहीं रोक पाया करते थे, यानी वो ग़िज़ा उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद थी। नंबर 1, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, इन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने की बात है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। जैसे कि आम तौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सालन सबसे ज़्यादा पसंद था। इसी तरह आपने ज़िंदगी भर कभी भी गोश्त के साथ ना तो रोटी खाई और ना ही चावलों को इस्तेमाल किया। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप गोश्त को खाएं, गोश्त के साथ ना तो आप रोटी खाएं ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। और जब आप गोश्त को बिना रोटी या चावलों के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वह तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए इतना मौसर साबित नहीं होता। नंबर 2, नबीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब मशरूब नबीज़ था। आपको नबीज़ बेहद पसंद था। आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता और सुबह उठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नबीज़ को नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज़ तैयार किया जाता था और किशमिश से भी तैयार किया जाता था। नबीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी सेहत के लिए कमाल के फ़ायदे रखती है। नबीज़ आपके दिल और दिमाग, जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। यह हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी असाबी कमज़ोरी का ख़ात्मा करता है। क्योंकि नबीज़ फ़ाइबर से भरपूर होता है, इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है, आपके जिस्म से जहरीले मादे को दूर करता है। नंबर 3, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था और शहद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा वो एक एक चीज़ सच है। और अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। ये आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के ज़र्रों के लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज़्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ और जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। जैतून में सेहतमंद ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जैतून को शामिल रखते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैतून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा उगने वाला फल खजूर ही है, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुजरे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ खजूरें ही हुआ करती थीं और हम सिर्फ खजूरों को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात और सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो हमें सही तरीका पता चलता है वो ये है कि खजूर का हमेशा नहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स नहार मुँह 7 खजूरों को खा लेता है
تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب آپ کھجور کو نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا، اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے، اور آج آ کر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کے استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید رہتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشنز کا جو موازنہ پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں موجود نہیں، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے دودھ میں وٹامنز اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کچھ غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزہ لے کے کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانے وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو کدو کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، اور جسم میں موجود بیجا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بیجا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں، اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے، عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد یا ہڈیوں جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو چکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے اور فضلہ نکل جاتا ہے، اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بے حد فائدہ مند ہے۔ انگور میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج سے بچاتے ہیں۔ آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ صرف انگور استعمال کرنے سے انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2015 تک سرکے کو کوئی معمولی سی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سرکے کے فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکہ کتنی مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے، اور انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اناروں کا استعمال بہت مفید ہے، اور وہ صرف اناروں کو استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یادداشت تیز کر سکتے ہیں، آپ کے سٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی انار بہت بہترین چیز ہے، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہے تو یہ بہترین کیسے نہ ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ ایک وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موٹاپا ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے اور ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% جتنی بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں۔ ان میں ایک وجہ ہے موٹاپا اور دوسری وجہ ہے زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں باتیں بتائی تھیں، اگر صرف ان 2 باتوں پر ہم عمل کریں، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے اوپر آنے نہ دیں، تو یقین مانیں دنیا میں 90% ڈاکٹر اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا، تو یقین مانیں اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔ لیکن بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانیں جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔